प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा मजमून जोग्राफिया जमात हफ्तुम का 9वां सबक ज़राअत जो अभी अधूरा था, उसका एक हिस्सा हम लोगों ने किया था। आज हम उसी सबक का दूसरा हिस्सा देखने जा रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी बातें बताई गई है, जैसे ज़राअत की किस्में वगैरह है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे इस सबक में। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ज़राअत की किस्मों के बारे में। जहाँ भी जिस इलाके में भी ज़राअत होती है, वहाँ का जो जोग्राफियाई हालात होते हैं, वहाँ की जो सकाफ़त होती है और वहाँ की जो ज़मीन होती है, मशीनों का इस्तेमाल होता है, इन तमाम की वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग ज़राअत होती है। और ज़राअत किस मकसद के लिए की जा रही है, साथ ही साथ मशीनों का इस्तेमाल कैसा हो रहा है, ज़मीन का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ज़राअत की किस्में तय की गई हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर ज़राअत की अक़साम देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज़राअत की दो किस्में हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहले एक है रिवायती ज़राअत और दूसरी है तिजारती ज़राअत। सीधे हाथ की तरफ आप लोग नज़र अगर डालेंगे तो समझ में आएगा कि रिवायती ज़राअत के अंदर दो ज़राअतें हैं, एक गश्ती ज़राअत और दूसरी अमीग ज़राअत। और तिजारती ज़राअत में चार है, जैसे तौसीई ज़राअत, बागाती ज़राअत, बागबानी ज़राअत, फूलों की ज़राअत वगैरह वगैरह। यानी ये चार है और इधर ये दो है। इस तरह से तमाम ज़राअत की किस्में यहाँ पर दी गई हैं। ये हमें जो है तो आगे देखना है कि इनको नंबर बारी से देखेंगे हम लोग कि अब कौन सी ज़राअत और उसकी क्या खासियत है। ज़राअत का मतलब आप बखूबी जानते हैं। ज़राअत कहते हैं खेती बाड़ी करने को। जैसा कि आप लोग कभी गांव गए होंगे या शहर के बाहर जब भी जाते हैं हम लोग, तो रास्ते के दोनों तरफ अगर हम देखते हैं तो आप लोगों को छोटे बड़े तमाम किस्म के खेत नज़र आते हैं। उनमें मुख्तलिफ़ फसलें उगाई जाती है, किसान इन फसलों को उगाता है। तो इन्हीं को जो है तो खेत कहते हैं और इस पेशे को जो है तो ज़राअत कहा जाता है। तो यही सब चीज़ें आज हम देखेंगे। इससे पहले वाले सबक में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख चुके हैं, इसलिए आपको इंशाअल्लाह आसानी होगी। ठीक है। हाँ, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर ज़राअत की दो किस्में थी, एक रिवायती ज़राअत और एक तिजारती ज़राअत, है ना। तो अब रिवायती ज़राअत के अंदर उसकी भी दो किस्में हैं, एक गश्ती ज़राअत है और एक अमीग ज़राअत है ना। यहाँ पर अमीग ज़राअत और गश्ती ज़राअत आप लोग देख सकते हैं। तो अमीग ज़राअत और गश्ती ज़राअत में क्या फ़र्क होता है वो समझने की ज़रूरत है। अमीग जो ज़राअत होती है वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक की जाती है, और गश्ती ज़राअत जो है एक मुद्दत तक थोड़े वक्त के लिए एक ज़मीन पर ज़राअत की जाती है। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद दूसरी जगह पर ज़राअत करना शुरू कर देते हैं, फिर तीसरी जगह पर। इस तरह से अलग अलग जगह पर ज़राअत करने को गश्ती ज़राअत कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर देखेंगे अमीग ज़राअत के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम गश्ती ज़राअत के बारे में देखेंगे। तो अमीग जो ज़राअत होती है वो ज़मीन के कम से कम रकबे से ज़्यादा ज़रई पैदावार हासिल करने के लिए जो ज़राअत की जाती है उसे अमीग ज़राअत कहते हैं। यानी कम ज़मीन में
زیادہ سے زیادہ فصلیں اگائی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ اناج اگایا جاتا ہے، اسے ہی عمیق زراعت کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، ایک کسان ہے، اس کا گھر ہے، گھر کے بازو میں اس کا کھیت نظر آ رہا ہے، اور کھیت کے اندر بہت ہی اچھی فصل، زیادہ سے زیادہ فصل یہ تو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، یہ کم جگہ میں اس نے یہ ایڈجسٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں پر زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے زمین کم ملتی ہے، لیکن وہاں پر بھی فصلیں زیادہ اگائی جاتی ہے، اسے بھی ہم عمیق زراعت کہیں گے۔ اس قسم کی جو زراعت ہوتی ہے خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں میں نظر آتی ہے، یعنی ترقی پذیر ملک ایسے ملک جو ابھی ترقی کر رہے ہیں، جنہوں نے ابھی پوری ترقی حاصل نہیں کی ہے، انہیں ترقی پذیر کہتے ہیں، یعنی ترقی کرنے والے، جیسے ہمارا ملک ابھی ترقی کر رہا ہے۔ اور اس قسم کی زراعت سے حاصل ہونے والی پیداوار صرف اتنی ہوتی ہے جس سے صرف گھر والوں کی غذائی ضرورتیں پوری ہوتی ہے نا؟ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں تصویر میں، جو زراعت ہو رہی ہے بیچارے گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہو جائے گی، سال بھر ان لوگوں کو کھانا، دال چاول پانی، اناج وغیرہ جتنا بھی گیہوں چاول وغیرہ ہے سب مل جائے گا۔ تو اتنی ہی زراعت ہوتی ہے جتنے میں گھر والوں کا گزارا ہو سکے، اور اس قسم کی زراعت میں کسان اور اس کے خاندان مکمل انحصار زرعی پیداوار پر ہوتا ہے۔ کسانوں کی معاشی حالت کمزور ہوتی ہے، تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، معاشی حالت کمزور نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، پھر بھی یہ لوگ الگ الگ کام کر رہے ہیں یہاں پر، یعنی کم پیداوار حاصل ہوتی ہے، صرف کسان کا گھر ہی اس کے اندر کھا پی سکتا ہے۔ کھیتوں میں صرف حیوانی قوت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، حیوانی قوت کا جیسا دیکھ سکتے ہیں آپ ایک دم اوپر تصویر میں، ایک آدمی ہے دو بیلوں کو جو ہے تو لے کر ہل چلا رہا ہے، تو یہ حیوانی قوت کا استعمال ہو رہا ہے، یعنی بیلوں کا استعمال۔ غذائی فصلوں کے علاوہ سبزی ترکاریاں بھی اگائی جاتی ہے نا؟ یعنی غذائی فصلیں جیسے گیہوں چاول جو باجرہ وغیرہ اگایا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ سبزی ترکاریاں بھی اگائی جاتی ہے۔ تو یہ تمام باتیں عمیق زراعت کے بارے میں تھی، یہ عمیق زراعت کی خصوصیات ہے۔ اب دوسری زراعت دیکھیں گے ہم لوگ، گشتی زراعت۔ گشتی زراعت کو انتقالی زراعت بھی کہتے ہیں۔ انتقالی زراعت یعنی بار بار منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا، اسے بھی جو ہے تو گشتی زراعت یا انتقالی زراعت کہتے ہیں۔ منطقہ حارہ کے جنگلاتی علاقوں میں، ہے نا، منطقہ حارہ یعنی گرم پٹا، جہاں پر ہوا گرم ہوتی ہے، بارش مناسب ہوتی ہے، ایسے پٹے کو منطقہ حارہ کا پٹا کہتے ہیں۔ تو وہاں پر پہاڑی علاقوں میں یہ زراعت زیادہ کی جاتی ہے، اور جنگل میں کسی ایک جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ کو چنا گیا ہے اور اس کی صاف صفائی کر کے وہاں پر زراعت کی گئی ہے۔ تو ایسی جو زراعت ہوتی ہے اسے گشتی زراعت کہتے ہیں، اور وہاں پر گھاس پھوس، کاٹیاں، جھاڑیوں وغیرہ کو کاٹا جاتا ہے، اور جو سب چیزیں ہوتی ہے اسے جلا دیا جاتا ہے، پھر وہ تمام چیزیں مٹی میں مل جاتی ہے۔ بارش ہونے سے پہلے زمین میں بیج بویا جاتا ہے اور پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تصویر میں 9.6 کی تصویر ہے، یہاں پر بھی دی گئی ہے۔ تو اس قسم کی زراعت سے ملنے والی پیداوار کسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ ناکافی بھی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں بہت ساری دوسری چیزیں بھی کرتا ہے، جیسے مچھلیاں پالنا، ماہی گیری جسے کہتے ہیں، اور جنگلاتی پھل ہے، کند والی جڑیں ہیں، یہ سب بھی جو ہے تو جمع کرنے کا کام وہ کرتا ہے، تاکہ اس کی ضرورتیں پوری ہو
اس قسم کی جو زراعت ہوتی ہے وہ زراعتی مدت یعنی کم ہوتی ہے اس کی، اور غیر زراعتی مدت زیادہ ہوتی ہے ایسی زمینوں کی. تو 2-3 سال تک ایک جگہ پر جو ہے تو وہ زراعت ہوتی ہے، پھر وہ زمین اس لائق نہیں ہوتی، پھر وہ دوسری جگہ پر زراعت کرنا پڑتے ہیں. تو اسے ہی جو ہے تو گشتی زراعت کہتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے روایتی زراعت کی 2 قسمیں دیکھیں، ایک گشتی زراعت اور دوسری عمیق زراعت. اب ہم تجارتی زراعت کی قسمیں دیکھیں گے، جس میں پہلا ہم دیکھیں گے توسیعی زراعت، ہے نا. تو توسیعی زراعت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. اس میں کھیتوں کا رقبہ 200 ہیکٹر یا اس سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی بڑا ہوتا ہے نا. 200 ہیکٹر یعنی کافی بڑا ہوتا ہے. کھیتوں کے وسیع و عریض رقبے اور کم آبادی کی وجہ سے یہ زراعت مشینوں کے سہارے کی جاتی ہے. مثلاً کھیت جوتنے کے لیے ٹریکٹر، بالیوں سے اناج نکالنے کے لیے دراصہ مشین، جراثیم کش دواؤں کے چھڑکاؤ کے لیے ہیلی کاپٹر وغیرہ کا استعمال بھی جو ہے تو یہاں پر کیا جاتا ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے، پھر مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے دراصہ مشین کا، پھر پانی مارنے وغیرہ کے لیے ہیلی کاپٹر، اور جراثیم کش دواؤں کے لیے بھی جو تو ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ اس کی خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں ایک وقت میں ایک ہی فصل اگائی جاتی ہے. مثلاً گیہوں، مکئی، ہے نا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گیہوں مکئی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو، جئی اور سویابین بھی جو تو یہاں پر اگایا جاتا ہے. اس زراعت کے لیے بڑے پیمانے پر روپیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے مشینوں کو خریدنے کے لیے، جراثیم کش دواؤں کو مارنے کے لیے، پھر اناج جو نکلے گا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی نقل و حمل کے لیے، تو بہت زیادہ پیسے یہاں پر درکار ہوتے ہیں ان مشینوں کو لانے کے لیے، دواؤں کے چھڑکاؤ کے لیے. ساتھ ہی ساتھ قحط، کیڑوں سے فصل کی بربادی اور بازار کے نرخ میں اتار چڑھاؤ جیسے مسائل جو ہے تو بڑے مسائل یہاں پر آتے ہیں. اس میں نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے، زیادہ اناج اگاتے ہیں اور اگر قحط پڑ گیا یا فصلوں کو کیڑوں نے کھا لیا تو یہ تمام مسائل کسانوں کے سامنے آتے ہیں. منطقہ معتدلہ کے گھاس کے میدانوں میں اس قسم کی زراعت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے، یعنی جہاں کا موسم معتدل ہوتا ہے وہاں پر میدانی علاقے زیادہ ہو، اس جگہوں پر اس قسم کی زراعت زیادہ کی جاتی ہے. اسے توسیعی زراعت کہتے ہیں، یعنی وسیع زراعت. ہم تجارتی زراعت کی دوسری قسم دیکھیں گے، باغاتی زراعت، ہے نا. باغاتی زراعت کے بارے میں دیکھیں گے. باغاتی زراعت کا جو رقبہ ہوتا ہے وہ 40 ہیکٹر یا اس سے زیادہ ہوتا ہے نا. 200 ہیکٹر بہت بڑا ہو جاتا ہے. یہاں پر صرف 40 ہیکٹر یا اس سے زیادہ کا علاقہ جو ہے تو یہاں پر ہوتا ہے. اور کھیت عام طور پر پہاڑی ڈھلوانوں پر ہوتے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہاڑی ڈھلان پر کتنی خوبصورت کھیتی یہاں پر نظر آ رہی ہے، اور مشینوں کا استعمال نہیں ہونے پاتا. ظاہر سی بات ہے مشینیں اگر یہاں پر چلائی جائے گی تو کھیت کی جو ڈھلان ہے اس کے اوپر سے، پہاڑ کی ڈھلان پر سے گر جائے گی. تو یہاں پر لوگ ہی بیچارے جو ہے تو کام کرتے ہیں کھیت میں، کسان لوگ وغیرہ یہ لوگ کام کرتے ہیں. اور جس علاقے کی جغرافیائی حالات جس فصل کی نشو و نما کے لیے مناسب ہوتے ہیں وہاں پر وہ فصل اگائی جاتی ہے. جیسے چائے کی باغات ہیں، دیکھو ایک عورت جو ہے تو چائے کے باغات میں سے پتیاں توڑ رہی ہے اور اپنے پیچھے لگی ہوئی ٹوکری میں ڈال رہی ہے. اسی طرح گوند ہے نا، ربر جسے کہتے ہیں، وہ بھی، اس کی بھی یہاں پر درختوں میں بالٹی لگی ہوئی ہے اور حاصل کیے جا رہا ہے وہ. اس کے ساتھ ساتھ ناریل کے درخت ہے، کوکو اور مسالے جات اشیاء، مسالے وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ تمام ایسی فصلیں ہیں. چائے، کافی، کوکو، مسالہ، ناریل، یہ تمام چیزیں جو ہے تو
باغاتی زراعت میں کی جاتی ہے۔ اس قسم کی جو زراعت ہوتی ہے وہ نوآبادیاتی دور میں یعنی کالونیل پیریڈ میں خصوصی وسعت حاصل ہوئی، یعنی اس وقت جب ایک ملک دوسرے ملک پر قبضہ کر لیتا تھا، جیسے انگریزوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، اس وقت یہ جو فصلیں ہوتی تھی وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی تھی، یہ مہنگی بیچی جاتی تھی اس وقت، ہے نا۔ باغاتی زراعت زیادہ تر منطقہ حرہ میں کی جاتی ہے۔ منطقہ حرہ میں یعنی گرم پٹے میں، جہاں کی آب و ہوا گرم ہو، ان علاقوں میں یہ زیادہ تر کی جاتی ہے۔ فصلوں کو تیار ہونے میں لگنے والی طویل مدت سائنٹیفک طریقے پر منحصر برآمدی پیداواروں پر مخصوص عمل کرنے، ان سب کے لیے اس قسم کی زراعت میں بہت بڑی تعداد میں سرمایہ کرنا پڑتا ہے، یعنی اس میں سائنٹیفک طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ طویل مدت لگتی ہے، اس میں زیادہ دیر لگتی ہے، پھر فصلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بھی کافی پیسہ درکار ہوتا ہے، کافی پیسہ اس میں لگتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ باغاتی زراعت میں بھی آب و ہوا، نفری قوت، ماحول کا تدریجی زوال، معاشی و تنظیمی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، یعنی اس زراعت میں بھی آب و ہوا صحیح رہنا چاہیے، پھر کام کرنے کے لیے وہاں پر مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ملنا چاہیے۔ بہت سارے مسائل جو ہے تو ان کے سامنے آتے ہیں۔ اس قسم کی زراعت بھارت کے علاوہ اور بھی جو دوسرے ممالک ہیں، وہ ابھی ہم نئے نقشے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، وہاں بھی یہ زراعتیں کی جاتی ہے نا۔ تو یہ تھی باغاتی زراعت کے بارے میں معلومات۔ باغاتی زراعت کن ملکوں میں زیادہ ہوتی ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ جنوبی امریکہ ہے، پہلے تو بھارت ہے ہمارا، بھارت کے علاوہ جنوبی ایشیائی ممالک یعنی بر اعظم ایشیا کے جو جنوب کے ملک ہے، جیسے چین ہے، افغانستان، پاکستان، بھارت، سری لنکا، ان تمام ملکوں میں جو ہے تو اس قسم کی زراعت کی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ۔ اور دوسرا ملک ہے افریقہ، ہے نا، افریقہ میں بھی جو ہے تو اس قسم کی زراعت کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جنوبی امریکہ کے وسطی علاقہ، ہے نا، وسطی امریکہ اور وسطی امریکہ میں بھی جو ہے تو، اور جنوبی امریکہ میں بھی اس قسم کی زراعت کی جاتی ہے۔ کون سی زراعت؟ باغاتی زراعت۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے، آئیے دماغ پر زور دیں۔ کیا دماغ پر زور دینے دیکھتے ہیں۔ تجارتی توسیعی زراعت کے لیے زیادہ سرمایہ کیوں چاہیے، ہے نا۔ تجارتی جو توسیعی زراعت ہم نے اس سے پہلے دیکھا، اس میں زیادہ پیسہ کیوں چاہیے۔ اور دوسرا ہے باغاتی زراعت میں ہنر مند اور تجربہ کار مزدوروں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ یہ دو الگ الگ زراعتوں کے بارے میں دو سوالات یہاں پر کیے گئے ہیں، اس کے جوابات ہم لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا، آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے باغبانی برائے بازار زراعت، ہے نا، باغبانی برائے بازار زراعت دیکھیں گے۔ یہ ایک زراعت کی جدید قسم ہے۔ زراعت کی یہ قسم شہر کاری اور اس کے نتیجے میں جنم لینے پر بڑے بڑے بازاروں کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ شہری باشندوں کی جو مانگ ہے وہ بڑی ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کی زراعت بھی جو ہے تو زیادہ تر بڑھ گئی ہے۔ شہری علاقوں کے اطراف میں سبزی، ترکاری اور دیگر چیزوں کی جو مانگ ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے وہاں پر اس قسم کی زراعت جو ہے تو کی جانے لگی ہے۔ اس قسم کی زراعت میں کھیتوں کا جو رقبہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، آب پاشی کا استعمال ہوتا ہے، نامیاتی اور کیمیائی کھاد کا استعمال ہوتا ہے، پیسہ کم لگتا ہے، نفری قوت یعنی انسانی قوت کا بھی جو ہے تو اس میں استعمال ہوتا ہے،
بازاروں کی مانگ ہے، یعنی ان چیزوں کی جو ہے تو زیادہ تر مانگ ہوتی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال بھی جو ہے تو اس قسم کی زراعت میں شامل ہے۔ یہ زراعت نقل و حمل کی سہولیات پر منحصر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شہر ہے تو وہاں پر نقل و حمل بھی جو ہے تو زیادہ ہوگا۔ تیز رفتار آمد و رفت پر زیادہ پیداوار کی جاتی ہے، اور زراعت کی پیداوار کا درجہ اور اس کا قیمت بھی جو ہے تو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس لیے اسے ٹرک زراعت کہتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے اسے ٹرک زراعت کہتے ہیں۔ آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے اور شہری علاقوں سے قریب ہوتی ہے یہ زراعت، جس کی وجہ سے اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اس کے لانے لے جانے پر منحصر ہوتی ہے کہ کتنا روپیہ اس کو شہروں میں لے جانے کے لیے لگے گا۔ اس لیے اس کو ٹرک زراعت بھی کہا جاتا ہے، ٹرک فارمنگ، ہے نا، یہاں پر بتایا گیا۔ تو یہ سمجھنے والی چیز ہے باغبانی زراعت کے اندر کہ شہروں سے قریب ہوتی ہے، کم جگہ میں ہوتی ہے، مشینوں کا استعمال اور نئی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے۔ آمد و رفت کے اندر جو ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہی باتیں جو ہے تو باغبانی برائے بازار، یعنی ایسی زراعت جو فوراً اس کی خرید و فروخت ہو جائے، اس کو فروخت کیا جائے، اس کو بیچا جائے، اس زراعت کو جو ہے تو ہم باغبانی برائے بازار زراعت کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تصویر میں بتایا بھی ہے کہ کس طرح سے فروخت کیا جا رہا ہے تمام جو زراعت، جو پیداوار ہے اسے، اور تمام تصویروں میں کون سی فصلیں اگائی جاتی ہوگی وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، معلومات جو ہے تو یہاں پر باغبانی برائے بازار زراعت کے بارے میں دی گئی ہے۔ پھلوں یا پھولوں کی زراعت آپ لوگ جانتے بھی ہوگے، پھل اور پھول تو آپ لوگ روزانہ دیکھتے ہیں، تو ان کی بھی جو ہے تو زراعت ہوتی ہے، ان کی بھی جو ہے تو کھیتی کی جاتی ہے، ان کو بھی جو ہے تو اگایا جاتا ہے نا۔ باغبانی زراعت برائے فروخت کی جو ہے تو ذیلی قسم ہے یہ بھی۔ اس میں جو ہے تو پھلوں اور پھولوں کو جو ہے تو اگایا جاتا ہے، خاص طور پر پھل اور پھول اس میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کا اور پرانے طریقوں کا استعمال ہوتا ہے۔ کھیتوں کا رقبہ جو ہے تو اس میں کم ہوتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے کھیت ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو تصویر میں نظر بھی آ رہے ہوگے۔ بہت ساری تصویروں میں یہاں پر بتایا گیا ہے، پھل پھول بتائے گئے ہیں رنگ برنگی۔ ایک عورت، خاتون جو ہے وہ پھولوں کو دیکھو کس طرح سے نکال رہی ہے، چھوٹا سا اس کا کھیت ہے۔ ایک آدمی بھی جو ہے تو یہاں پر سوسن کے پھولوں کو جو ہے تو وہاں کھڑا ہے، لگتا ہے وہ اس کا مالک ہے، کسان یہاں پر۔ حالیہ دنوں میں زیادہ منافع اگر کوئی دیتا ہے چیزیں تو یہ زیادہ منافع والی ہے فصلیں۔ ساتھ ہی ساتھ کیمیائی کھاد کا استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر تاکہ اچھی سے اچھی فصل اگائی جا سکے۔ اس کے علاوہ سبز کھانے وغیرہ بھی جو ہے تو استعمال کیے جاتے ہیں، اور 9.9 کی جو شکل یہاں پر دی گئی ہے ویسے ہی ایک شکل یہاں پر بھی بتائی گئی ہے، یہ جو شخص کھڑا ہے پھولوں کے اس میں۔ تو سبز کھانوں کا جہاں پر ان کو جو ہے تو مناسب ماحول دیا جاتا ہے پھولوں کو، اور کم جگہ میں فصل اگائی جاتی ہے، وہی جو ہے تو سبز کھانا ہے۔ اور پھول کی زراعت خاص طور پر جو کی جاتی ہے وہ سوسن ہے۔ سوسن کا پھول نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ اسی کے علاوہ نشی گندھ، جربیرا، جربیرا کا بھی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو پھول، کتنے خوبصورت پھول ہے دیکھیے۔ اس کے علاوہ لال ڈیلیا، گیندا، شیونتی، شیونتی ہے، وغیرہ وغیرہ جو پھول ہے وہ اچھے داموں میں بکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے پھل بھی ہے، پھل بھی دیکھو یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ سیب ہے، سنترا ہے، اور انگور وغیرہ نظر آ رہے ہیں، چیکو نظر آ رہا ہے، انار ہے۔ تو وہاں پر بہت سارے پھل بھی دکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ ساتھ ہی ساتھ آم، شریفہ، انگور، کیلا، انار، ڈریگن پھل، چیری، اور سنترا، راسبیری، اسٹرابیری، شہتوت وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے آپ لوگ یہاں تصویر میں بھی دکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو، اسٹرابیری ہے،
اور انگور وغیرہ کی فصلیں نظر آ رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو اگائی جاتی ہے. یہی اس کی زراعت بھی بتائی گئی ہے یہاں پر پھلوں یا پھولوں کی. اس کی جو ہے تو زیادہ تر جو پیداوار ہے ہمارے بھارت میں وہ مہابلیشور، پنچ گنی، پونا، ناگپور، جلگاؤں، ناسک وغیرہ میں جو ہے تو ہوتی ہے ان کی پیداوار زیادہ سے زیادہ. ناسک کے جو ہے تو انگور بڑے مشہور ہے، ناگپور کے سنترے بڑے مشہور ہے نا، جلگاؤں کے کیلے وغیرہ ہے. تو یہ تمام فصلیں جو ہے تو ہمارے آس پاس مہاراشٹر میں بھی اگائی جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم باہر کی طرف دیکھیں گے تو فرانس ہے، اٹلی ہے، یہاں پر پھولوں کی جو ہے تو پیداوار زیادہ ہوتی ہے نا. یہی تمام چیزیں جو ہے تو پھلوں اور پھولوں کے بارے میں بتائی گئی ہے. یہاں پر آپ لوگوں کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے ایک لڑکے کی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں، کیا جاننا ہے دیکھتے ہیں. وہ بتا رہا ہے کہ نامیاتی زراعت کسے کہتے ہیں، ہے نا. تو فصلوں کی غذائی ضرورت زمین سے پوری ہوتی ہے، یعنی فصلوں کو بھی جو ہے تو غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے استعمال کیے ہوئے غذائی مادوں کا مٹی میں دوبارہ شامل ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے. پیداوار میں اضافے کے نقطہ نظر سے بھی غذائی مادوں کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے. اس کے لیے نامیاتی کھاد جو ہے تو تیار کی جاتی ہے، یعنی فصلوں کو اگانے کے لیے زمین کے اندر ایسی چیزوں کا ہونا ضروری ہے جس سے فصلیں بآسانی بہتر طریقے سے بڑھ سکیں. اس کے لیے نامیاتی کھادوں کا استعمال کیا جاتا ہے، کھیتوں میں وہ ڈالا جاتا ہے تاکہ فصلوں کو وہ چیزیں مل سکے جن کو جو ضرورت ہے ان کی، ہے نا. جیسے خس و خاشاک زمین میں دفنانا، پٹسن یا ریشہ دار مادے جیسے سبز فصلوں کو زمین میں دفن کر کے بھی کھاد تیار کی جا سکتی ہے نا. کھاد جو ہے کس طرح تیار کی جائے گی وہ یہ بتا رہے، جو گھاس پھوس کے جو سبز فصلیں ہوتی ہیں ان کو زمین میں ڈال دینے کی وجہ سے، خس و خاشاک زمین میں دفنانے کی وجہ سے، گوبر کھاد اور کمپوسٹ کھاد کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. گیلے کچرے سے کیچوا کھاد تیار کی جا سکتی ہے. یہ تمام قسم کی جو ہے نباتی و نامیاتی مادوں کو زمین میں ملا کر ان کو سڑا کر جب فصل حاصل کی جاتی ہے تو اسے نامیاتی طریقۂ زراعت کہتے ہیں. یعنی گوبر ہے، کمپوسٹ کھاد ہے، سبز پتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو اس میں ڈال دیا جائے زمین میں، اور ان سے جو کھاد بنتی ہے وہ کھاد جو ہے تو اور اس سے جو زراعت کی جاتی ہے اس زراعت کو نامیاتی طریقۂ زراعت کہا جاتا ہے. اور کیڑے مکوڑوں پر قابو پانے کے لیے بھی جو ہے تو جراثیم کش دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے. نباتات کو ہونے والی مختلف بیماریوں کے لیے مختلف نیم اور جراثیم کش دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پتوں پر، پودوں پر، جو زراعت کی جو فصلیں ہیں ان کے اوپر جو کیڑے آ جاتے ہیں ان کی وجہ سے فصلوں کو نقصان ہوتا ہے تو ان کیڑوں کو مارنے کے لیے دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے. ہر قسم کی کیمیائی کھاد، جراثیم کش ادویات، ہے نا، بیماروں کو جو ہے تو بیماریوں کو ختم کرنے اور ان کو قابو پانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہ تمام نامیاتی کھاد اسے نامیاتی زراعت کہتے ہیں اگر اس قسم کی زراعت کی جاتی ہے تو، ہے نا. تو نامیاتی زراعت سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. اور تصویر میں بھی جو ہے تو دکھایا جا رہا ہے کہ نامیاتی کھاد کی پیداوار کس طرح سے کی جاتی ہے، وہ یہاں اس کا ایک طریقہ آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے. یہاں آپ لوگوں کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے. اس تصویر میں جو ہے تو پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیے تو کیا ہے یہاں پر، ہے نا. بتائیے تو بھلا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی بتاؤ کیا ہے. یہاں پر 4 تصویریں دی گئی ہے. ایک تصویر میں جو ہے تو فصل کو جو ہے تو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے. دوسرے میں بڑی زمین دکھائی دے رہی ہے، مشینوں کا استعمال ہو رہا ہے. تیسرے میں پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر چائے کے باغات میں سے پتیاں ایک خاتون توڑ رہی ہے. اور ایک جگہ پر نفری قوت کا استعمال ہو رہا ہے، چھوٹا جو ہے تو ایک کھیت نظر آ رہا ہے. تو ہم لوگوں نے گشتی زراعت، عمیق زراعت
توسیعی زراعت، باغاتی زراعت، باغبانی برائے بازار زراعت اور پھولوں کی زراعت، یہ تمام زراعتوں کے بارے میں معلومات حاصل کیے ہیں۔ ان میں سے ہی یہ 4 ہیں۔ اب آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہے کہ یہ جو تصویریں ہیں اس میں کس کس کی تصویر ہے۔ پہلی تصویر کس زراعت سے تعلق رکھتی ہے، دوسری تصویر کس زراعت سے تعلق رکھتی ہے، تیسری اور چوتھی کون سی زراعت ہے، وہ آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہے۔ تب معلوم ہوگا جب آپ لوگ دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس سبق کو جو ہے تو کتاب میں دیکھ کر سمجھ میں آئے گا کہ یہ تصویروں کے آگے کون سا ہم نام لکھیں۔ یہ آپ کو لکھنا ہے اور اس کی مختصراً وضاحت بھی آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ یہ جو ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو کام ہے۔ اب ہم دیکھیں گے زراعتی سیاحت کے بارے میں، ہے نا۔ سیاحت یعنی گھومنا پھرنا، اور زراعتی یعنی زراعت، آپ لوگ سمجھتے ہو۔ یہ بھی ایک نیا پیشہ ہے۔ منطقہ حارہ کا پٹہ یعنی کہ گرم پٹہ، وہاں پر جو زرعی پیداوار ہوتی ہے، اس لیے زراعتی سیاحت کے لیے یہاں پر بہت سارے مواقع ہوتے ہیں۔ زراعت سے مالا مال ملکوں کے دیہی علاقوں کی ثقافت، رسم و رواج اور انسانی زندگی کا استعمال زراعتی سیاحت کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی جو ملکوں کے اندر زیادہ بہتر پیداوار ہوتی ہے، ان ملکوں میں جو دیہی علاقے ہوتے ہیں وہاں کی تہذیب و ثقافت الگ ہوتی ہے، جیسا کہ آپ لوگ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ساڑیاں پہننا، دھوتی اور کرتا ٹوپی پہننا، یہ وہاں کے لوگوں کا رہن سہن ہے۔ وہاں کا جو ہے تو مکان، وہاں کا کھانا پینا، اس کھیتی کا ماحول، یہ تمام چیزیں جو شہر میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا الگ ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھنے کے لیے جو ہے تو وہاں پر جاتے ہیں، اسے ہی جو ہے تو سیاحت کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اس وجہ سے وہاں کے جو کسان ہوتے ہیں ان کو گاؤں میں رہنے والوں کو مالی فائدہ ہوتا ہے، یعنی باہر سے جب کوئی آتا ہے وہاں پر تو ان کو وہ گاؤں گھماتے ہیں اور پھر ان کا کچھ چارجز رہتا ہے، کچھ پیسے رہتے ہیں، وہ بھی جو ہے تو لیے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو ہے تو زراعت بھی جو ہے تو یہاں پر کی جاتی ہے، تاکہ باہر سے کوئی لوگ آئے تو ان کو جو ہے تو دکھایا جا سکے گھومنے پھرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تینوں تصویر میں وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ گھومنے کے لیے لوگ باہر سے آئے وہ بھی نظر آ رہا ہے، ان کے رکنے کے لیے یا جو وہاں کے کسانوں کے گھر ہے وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور سیدھی تصویر میں جو ہے تو کسانوں کا جو رہنا پینا، کھانا پینا اور رہن سہن جو ہے تو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے۔ اسے ہی جو ہے تو زراعتی سیاحت کہتے ہیں۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ آئیے اب دماغ پر زور دیتے ہیں۔ یہاں پر بہت ساری تصویریں بتائی گئی ہے۔ پہلا جو ہے تو مولی ہے، دوسرا گاجر ہے، تیسرا آم ہے، چوتھا سیب ہے، کیلا ہے اور لوکی ہے۔ تو ان کے اندر ایک اچھا دکھ رہا ہے اور ایک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں سے آپ لوگوں کو کون سا چاہیے وہ آپ کو ٹک کرنا ہے۔ ہر باکس میں 6 باکس دیے ہوئے ہیں بڑے والے، اور ہر باکس میں 2 چھوٹے چھوٹے باکس ہیں۔ اس میں سے ایک ایک چیز ہے، آپ لوگوں کو 2 میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے، اس کے اوپر ٹک کا نشان بنانا ہے، صحیح کا نشان۔ یہ آپ لوگوں کو کرنا ہے کتاب میں۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پیداوار کرنے کے لیے اور کم وقت میں اگر ہم پیداوار کریں گے تو اس کے لیے ہم مختلف نامیاتی بول رہا ہوں میں، دوسری جو کھاد ہے، مصنوعی کیمیا جات ہے، دواؤں کا چھڑکاؤ ہے، اس کی وجہ سے فصل تو جلد حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی جو جسامت ہے وہ سب بھی بہتر ہوتی ہے، لیکن ایسی فصلیں زیادہ دیر تک نہیں رہ پاتی، اور دوسری بات کہ ایسی فصلیں جو ہے تو جلد خراب ہو جاتی ہے، بازاروں میں لا کر جو ہے تو ایسی چیزیں بیچی جاتی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہے نا، کہ وہ جلد خراب نہ ہو۔ یہی چیزیں جو ہے تو یہاں پر بتائی گئی ہے۔ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں، یعنی درجہ ذیل جو نکات ہیں، نیچے جو 4 نکات دیے ہوئے ہیں، 4 باتیں جو بتائی گئی ہیں،
ان پر آپ لوگوں کو نوٹ لکھنا ہے۔ پہلی جو بات ہے، انسانی لالچ کے سبب زراعت سے منسلک پیشوں میں نظر آنے والے غیر مناسب طریقے کون سے ہیں؟ یعنی انسان جو ہے لالچ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فصل اگائی جائے، اس میں وہ کون سے طریقے استعمال کرتا ہے، وہ آپ لوگوں کو لکھنا ہے۔ دوسرا، آپ کے قرب و جوار زراعت کے لیے آبپاشی کے کون سی سہولیات موجود ہیں، یعنی آپ کے آس پاس کون سی سہولتیں ہیں کھیتوں میں پانی کے لیے ڈالنے کے لیے۔ تیسرا ہے، کیا زراعت کے لیے پانی کا غیر ضروری استعمال یا غلط استعمال نظر آتا ہے، اور آتا ہے اگر تو کس طرح، یعنی زراعت کے لیے پانی کا استعمال غیر ضروری کب ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، وہی آپ کو لکھنا ہے۔ چوتھا ہے، زراعت میں مناسب طریقوں کو کم کرنے کے لیے آسانی سے کون سا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے نا، نامناسب جو طریقے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے کون سا طریقہ ہم استعمال کریں گے زراعت میں، وہ بھی آپ لوگوں کو نوٹ میں لکھنا ہے۔ تو یہ چاروں کی نوٹ آپ لوگوں کو بنانا رہے گا، کم سے کم 2 سے 3 لائنیں بھی تو اس میں لکھنا رہے گا آپ لوگوں کو۔ اب ہم دیکھیں گے فروخت کاری کا انتظام، ہے نا۔ اب کسانوں نے تو فصل تیار کر لی ہے، چاہے وہ چھوٹے کھیت میں ہو بڑے کھیتوں میں ہو، اب ان فصلوں کو فروخت کرنا ہے تو اس کا انتظام کیسے ہوتا ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے نا۔ بھارت جیسے ملک میں انتظام کی اہمیت کا اندازہ درج ذیل کاموں کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بھارت میں جو ہے زرعی زمینیں، کھیت دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، تمام کسان متحد نہیں ہیں، زیادہ تر کسان معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے، اس لیے زرعی پیداوار تو بذات خود فروخت نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کسانوں کو زرعی پیداوار اور صارفین تک مہیا کرانے کے لیے تعلقہ سطح پر زرعی پیداوار بازار سمیتی جیسے ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ یعنی زرعی پیداوار کے لیے زرعی پیداوار اور بازار سمیتی، یہ جو ادارے ہیں تعلقہ لیول پر وہ بنائے گئے ہیں۔ تو جو چھوٹے کسان ہوتے ہیں وہ اپنی زراعت کو، جو زرعی پیداوار ہوتی ہے، جو حاصل ہوتا ہے، ان کو جو ہے تو یہاں پر منڈی میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے تو یہ لوگ فروخت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر کچھ چیزیں بتائی گئی ہے کہ بھارت کے اندر زمینیں بڑی بڑی ہیں، لیکن کسان جو ہے وہ اتنے، ان کی معاشی حالت روپیے پیسے میں کم ہے اور وہ متحد نہیں ہے، یعنی ان کی بڑی یونین نہیں ہے، ایسا یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اب زرعی پیداوار چونکہ جلد خراب ہو جانے والی ہوتی ہے، اس لیے اس کے رکھنے کا انتظام بہتر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کسانوں کی انجمن، صارفین کی تنظیم، امداد باہمی ادارے وغیرہ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے بھی ہیں۔ اس وجہ سے دلالوں اور بچولیوں کے ذریعے کسانوں پر ہونے والے استحصال پر روک بھی لگتی ہے۔ یہ جو تنظیمیں ہوتی ہے، وہ جو بیچ میں کسان لوگوں کے بیچ میں جو دلال ہوتے ہیں، جو بچولیے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے کسانوں کا استحصال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، کسان نے اگر 20 روپیہ کلو گیہوں اگر وہ بیچنا چاہتا ہے، لیکن وہ بیچے کہاں پر، اس کے لیے جب وہ منڈی میں جاتا ہے تو منڈی میں جو ان لوگوں کو دلال وہاں پر ملتے ہیں، بچولیے ملتے ہیں، وہ لوگ ان کی فصل کم سے کم قیمت میں لیتے ہیں، اور پھر منڈی میں جو خریدار ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہ زیادہ سے زیادہ روپیے میں دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل 20 روپیہ اگر کسان بیچنا چاہتا ہے تو یہ لوگ 15 روپیے میں خریدتے ہیں اور 20 روپیے میں وہ لوگ خود بیچ ڈالتے ہیں۔ تو ایسا جو ہے تو اس وجہ سے کسانوں کا جو ہے تو استحصال ہوتا ہے۔ زرعی پیداوار کی کچھ قسمیں صنعتوں میں براہ راست بطور خام مال بھی استعمال ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل گنا جو ہے تو خام مال استعمال ہوتا ہے شکر کے کارخانے میں، یعنی کچا مال پکڑ کر چلو، ہے نا، اور پھر وہ گنے سے شکر بنائی جاتی ہے۔ تو بہت ساری پیداوار ہے جو ایسے استعمال ہوتی ہے۔ بہت سارے ترقی یافتہ اور خوشحال کسان اپنے کھیتوں میں جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی وہاں کا ٹیمپریچر کتنا ہے، بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔
यहाँ आप लोगों को बड़े खेत भी नज़र आ रहे हैं, किसान भी खड़े हुए हैं, छोटा किसान भी बैठा हुआ है अपने अनाज को लेकर मंडी में। यहाँ देखो मंडी में जो है तो सब अनाज के बोरियां जो है, थैले, वो रखे हुए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर वगैरह से टैब की मदद से वहाँ का दर्जा हरारत, वहाँ की ज़मीन के बारे में जो है तो मालूमात हासिल किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें होती है। बहुत सारी जगहों पर उनका जो पैकिंग की जाती है चीज़ों को अच्छे बक्सों के अंदर, और उनको महंगे दामों में भी जो है तो बेचा जाता है। होटल और शॉपिंग मॉल में भी जो है तो ग़िज़ाई जो ज़रूरी पैदावार है उनकी ज़रूरत होती है, तो ऐसे पैकेट्स वगैरह भी जो है तो, या शॉपिंग मॉल में आप लोग जाते होंगे तो देख सकते हैं वहाँ पर सब्ज़ी, तरकारियाँ, अनाज, शक्कर वगैरह सब चीज़ें जो है तो मौजूद होती है। इंटरनेट की मदद से जो है तो इश्तिहारात दिए जाते हैं, और मुल्की और बैनुल अक़वामी बाज़ारों में चीज़ें जो है तो फ़रोख्त भी की जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दूसरे मुल्कों से हमारे मुल्क में आती है, और हमारे मुल्कों से दूसरे मुल्कों में जो है तो बहुत सारी चीज़ें फ़रोख्त की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो फ़रोख्त कारी के इंतज़ाम में शामिल होती है। यहाँ पर एक लड़का है, हमसे सवाल कर रहा है कि क्या आप जानते हैं, क्या जानना है वो देखते हैं। इसराइल में ज़राअत की एक किस्म है, ये दिखाई दे रहा है। इसराइल मुल्क के अंदर ज़राअत की एक किस्म जो है तो बताई गई है यहाँ पर। इसराइल जो है एक मुल्क है और ज़रई पैदावारों की बरामदात वाला एक अहम मुल्क है। ये ज़रई टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबकत रखने वाला मुल्क है, यानी ज़रई इसके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है ज़राअत में, खेती बाड़ी में। और ये अच्छी और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से नामुवाफिक आब व हवा, यानी ऐसी आब व हवा जो ज़राअत के लिए मुनासिब नहीं है, वहाँ पर रेगिस्तान है ज़्यादा, उसके बावजूद पानी कम है वहाँ पर, उसके बावजूद भी इसराइल ने जदीद काश्तकारी है उसके सहारे ज़रई शोबे में बरक़ रफ्तारी से तरक्की की है, यानी बहुत तेज़ी के साथ उसने तरक्की की है। वहाँ पर रेगिस्तान भी है ज़्यादा, इसके अलावा पानी भी वहाँ पर कम है, साथ ही साथ आब हवा भी सही नहीं है। उसके बावजूद भी उस मुल्क ने अपने पास इतनी ज़बरदस्त जदीद टेक्नोलॉजी रखी है कि जिसकी मदद से वो कई फसलें बेहतर उगाता भी है और दूसरे मुल्कों को फ़रोख्त भी करता है वो चीज़ें। यहाँ पर यही बताया गया है। इसके अलावा एक बात और यहाँ बताई गई है कि आइए दिमाग पर ज़ोर दें, ज़राअत के लिए ज़ेर ज़मीन पानी किन तरीक़ों से हासिल किया जाता है। यानी अगर हमें ज़राअत करना है तो हम पानी ज़मीन में से किस तरह से हासिल करेंगे, वो यहाँ पर आप लोगों को मालूम करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरा जो सबक था हमारा वो ख़त्म होता है। तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सबक ज़राअत की अक़साम या किस्मों से हम लोगों ने शुरू किए हैं, है ना। उससे पहले वाला उसका एक हिस्सा हो चुका है। ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन का रहता है बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर मैं पहला जो हिस्सा मैं पढ़ाया हूँ उसकी लिंक, जो यूट्यूब लिंक होती है, वो मैं रखूँगा। तो आप लोग उस लिंक पर जाकर पहला हिस्सा भी देख सकते हैं, और पहले हिस्से में दूसरे हिस्से की लिंक भी रहेगी मौजूद। ये वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी मश्क दी गई है। इस मश्क के सवालात के जवाबात आपको हल करना है। जो भी सरगर्मियाँ दी गई है उसको आप लोगों को देखना है। मुश्किलात अगर आती है तो आपके उस्ताद से आप लोगों को राब्ता कायम करना है। इस तरह से हमारी तमाम बातें यहाँ पर ख़त्म होती है। अल्लाह।